बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो वन न्यूज़ की रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात रहमतुल लिल आलमीन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, वरफ़ाना लका ज़िक्रक, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को आपके लिए बुलंद फरमाया। नाज़रीन, जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़र डालते हैं, यानी ख़ास तौर पे अगर हम बात करें इब्तिदाई मक्की ज़िंदगी की, यानी ऐलान नबूवत से क़ब्ल की जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, पूरे मक्का के सामने वो अयां है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक़ और अमीन के अलक़ाबात से जाने जाते हैं, यानी ऐसे मुआशरे में सच बोलते हैं जहाँ सच का नामो निशान ना था। ऐसे मुआशरे में, ऐसे ज़माने में अमानत की पासदारी करते हैं जब अमानत में ख़यानत एक आम बात थी। ये वो मुआशरा था जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर से क़ब्ल जब बेटियां पैदा हुआ करती थीं तो बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इखलाक़ से जो नमूना पेश करते हैं तो पूरा मक्का जो है वो इस बात का मोतरफ़ होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई सादिक़ और अमीन हैं। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 बरस की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाते हैं और ये ऐलान करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ी पे जाकर खड़े हो जाते हैं। पहले ज़माने में अरब में ये रिवाज था कि जब कोई बात करनी होती थी तो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए सबाहा सबाहा का ऐलान किया जाता था। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले मक्का को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए सबाहा सबाहा की सदाएं लगाते हैं और फिर ये फरमाते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक फ़ौज मौजूद है जो हम पे हमला करना चाहती है, तो क्या मेरी इस बात का यकीन करोगे? तो अहले मक्का बेदरिग़ कह उठते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो कुछ कहेंगे हम उस पर मनवन यकीन करेंगे। यानी मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में इस कदर सदाकत हुआ करती थी कि अहले मक्का जो 40 साल ज़िंदगी देख चुके थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो इस बात के मोतरफ़ थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक़ और अमीन हैं। आज के अपने इस प्रोग्राम में हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बलगल उला बि कमालिही जो हमारा सेगमेंट है उसमें हम गुफ्तगू करेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलक़ाबात सादिक़ और अमीन। नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ होता है तिलावत कुरान पाक से। तो अब मैं दरख्वास्त करूँगा कारी फैसल चिश्ती को, यानी उनसे मैं कहूँगा कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ स्टेज पर और बारगाहे यानी अल्लाह ताला के हुज़ूर तिलावत कुरान पाक पेश करने की सआदत हासिल करें। कारी फैसल चिश्ती। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह। लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. آمنت بالله صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया क़ारी फैसल चिश्ती। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि क़ारी फैसल चिश्ती ने आज कुरान पाक की सूरह अहज़ाब की आयात 21 और 22 की तलावत फरमाई। यहाँ मैं इसका तर्जुमा पेश करना चाहूँगा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। यकीनन है तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में नमूना बेहतरीन हर उस शख्स के लिए जिसे उम्मीद हो अल्लाह की और रोज़े क़यामत की, और वो ज़िक्र करता हो अल्लाह का कसरत से। और जब देखा मोमिनों ने फ़ौजों को तो कहने लगे ये वही है जिसका वादा किया था हमसे अल्लाह और उसके रसूल ने, और सच कहा था अल्लाह और उसके रसूल ने, और ना ज़्यादा हुई उनकी मगर ईमान और अताअत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की इन नशरियात का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से इन नशरियात को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहेंगे। और अब मैं दरख्वास्त करूँगा, हमारे दरमियान मौजूद हैं बहुत खुशलहन नातख़्वां हैं, सनाख़्वां हैं, नात गो शायर हैं, शोबा दर्स व तदरीस से इनका ताल्लुक़ है, और इनका एक मजमूआ कलाम हरफ मुअत्तर के नाम से मंज़र आम पर आ चुका है। मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब शकील मदनी से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अल्लाह ताला की बारगाह में हम्द व सना पेश करने की सआदत हासिल करें। हमदे रब्बे जलील क्या कहिए, हमदे रब्बे जलील क्या कहिए, हमदे रब्बे जलील क्या कहिए। अरे जो भी कहिए वो सब बजा कहिए, जो भी कहिए वो सब बजा कहिए। हम्द का हक अदा नहीं होता, हम्द का हक अदा नहीं होता,
لفظ کتنے ہی خوشنما کہیے، لفظ کتنے ہی خوشنما کہیے، حمد رب جلیل کیا کہیے، وہ علیم و خبیر ہے تو پھر وہ علیم و خبیر ہے تو پھر حال کہیے نہ ماجرا کہیے، حال کہیے نہ ماجرا کہیے، حمد رب جلیل کیا کہیے، اور کیا کیا ہمیں نہ بخشے گا، اور کیا کیا ہمیں نہ بخشے گا، کہ جس نے بخشا ہے مصطفیٰ کہیے، جس نے بخشا ہے مصطفیٰ کہیے، اور کیا کیا ہمیں نہ بخشے گا، جس نے بخشا ہے مصطفیٰ کہیے، حمد رب جلیل کیا کہیے، ہم سے مسرور یہ کہاں ممکن، ہم سے مسرور یہ کہاں ممکن، حرف اس کی صفات کا کہیے، حرف اس کی صفات کا کہیے، حمد رب جلیل کیا کہیے، جو بھی کہیے وہ سب بجا کہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت شکریہ جناب شکیل مدنی صاحب۔ ناظرین، اب سلسلہ ہے قصیدہ بردہ شریف کا۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تحریر کردہ قصیدہ بردہ شریف، جسے ایک ایسے کلام کی حیثیت حاصل ہے جس سے کہ شفا یابی حاصل ہوتی ہے، یعنی بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جب انسان پریشان ہو جاتا ہے، اسے اس بیماری کا علاج نہیں مل رہا ہوتا، تو قصیدہ بردہ شریف کے ہر شعر میں، ہر بند میں کسی نہ کسی بیماری کے لیے شفا موجود ہے۔ اس لیے کہ جب قصیدہ بردہ شریف حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا تو اس وقت حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا آدھا جسم جو ہے وہ مفلوج ہو چکا تھا، یعنی آدھے جسم پہ فالج ہو چکا تھا، امید کی کوئی کرن نہیں تھی۔ اور جب امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قصیدہ ارشاد فرمایا تو پھر کچھ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ خواب میں حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کو بشارت ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے جسم پر ایک چادر ڈالتے ہیں، اپنا دست مبارک پھیرتے ہیں، اور پھر کرشمہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ مکمل صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، ہماری ان نشریات کا یہ ایک باقاعدہ حصہ ہے کہ ہم اپنے اس نشریات کے حصے میں قصیدہ بردہ شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یہاں میں دعوت دینا چاہوں گا، درخواست کروں گا
قاری فیصل چشتی سے اور ثنا سید سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصیدہ بردہ شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم آپ جنوں انس اور کونین کے مختار ہیں، آپ جنوں انس اور کونین کے مختار ہیں، وہ عرب ہو یا عجم ہو آپ ہی سردار ہیں۔ He is Muhammad, Allah's peace and salutation be upon him, the Lord of both the worlds, the Lord of men and all the hidden powers, and the Lord of the Arabs and the Lord of the rest of the world. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وہ حبیب اللہ سب پہ ہے رحمت آپ کی، وہ حبیب اللہ سب پہ ہے رحمت آپ کی، ہوگی میدان قیامت میں شفاعت آپ کی۔ He is our the dearest, to whom hopes can look forward to for success and redress in all befallings, calamities and sudden frights. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ قاری فیصل چشتی صاحب آپ کا، ثنا سید آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی یہ خصوصی ربیع الاول نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ये मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी रबीउल अव्वल ट्रांसमिशन है रहमतुल लिल आलमीन। और नाज़रीन, अब सिलसिला है बलगल उलाब कमालिही का। आज अपने इस सेगमेंट में हम गुफ्तगू करेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलक़ाबात, यानी सादिक़ और अमीन के अलक़ाबात। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से कबल जो ज़िंदगी गुजारी वो पूरे मक्का के सामने आया है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के उस मुआशरे में जहाँ सच नहीं बोला जाता था वहाँ सच बोलते हैं, जहाँ अमानत में ख़यानत की जाती थी वहीं मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानतदारी का सबूत देते हैं। यहाँ तक कि चाहे कुछ हो जाए लेकिन जिसकी अमानत मौजूद होती थी उसको अमानतदार तक पहुँचाया करते थे। अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत के हवाले से बात करते हैं तो ऐसी तिजारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की कि जिसमें मुनाफा नमक से भी कम हुआ करता था, लेकिन अल्लाह ताला इतनी बरकत फरमा देता था कि अगर यहाँ मैं उस तिजारत या उस सफ़र तिजारत का ज़िक्र करूँ जिस पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना होते हैं, जब हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सफ़र तिजारत लेकर यानी सामान तिजारत लेकर सफ़र पे रवाना होते हैं और हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ग़ुलाम मैसरा जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा है। रसूलुल्लाह जब वापस तशरीफ़ लाते हैं और जो सामान तिजारत जिसकी फ़रोख्त की होती है उसका मुनाफा जब अदा करते हैं हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को, तो हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैरान और परेशान हो जाती हैं कि इतना मुनाफा कैसे हो गया, जबकि उनका ग़ुलाम ये कहता है मैसरा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले चीज़ों के अयूब या उसके जो ऐब होते थे वो बयान करते थे और उसके बाद चीज़ें फ़रोख्त करते थे। फिर भी अल्लाह ताला बरकत फरमाता है इस तमाम तिजारत में। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि हमारे साथ इस सेगमेंट में जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, बहुत बुलंद पाया ख़तीब हैं। तकरीबन उनके खुतबात की जो तादाद है वो 12,000 के करीब है। तकरीबन 20 से ज़ायद कुतुब के मुसन्निफ़ हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ रिसालों की अगर बात की जाए तो 40 से ज़्यादा उसकी तादाद है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि ये मौलाना शफ़ी उकाड़वी साहब के साहबजादे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा कौकब नूरानी उकाड़वी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अल्लामा साहब, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लामा साहब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इब्तिदाई ज़िंदगी है, नबूवत से ऐलान नबूवत से कबल की जो ज़िंदगी है मक्के वालों के सामने आया है। यानी इस बात का सबूत इससे भी लिया जा सकता है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक फ़ौज खड़ी है जो हम पे हमला करने वाली है, तो अहले मक्का कहते हैं कि हम बिल्कुल मनवन इस पे यकीन कर लेंगे। इस पर क्या फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हम अगर अपने दीन के हवाले से बात करें तो एक मुसलमान के लिए लाजिम है कि वो सच बोले। वाह, बिल्कुल। जिसने कलेमा पढ़ा है वो कलेमे का पाबंद हो गया। न खालिक के बारे में न मखलूक के बारे में झूठ की गुंजाइश नहीं है। मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क्या मुसलमान गुनाहगार हो सकता है? फरमाया हो सकता है। 2-3 गुनाहों का जिक्र किया गया कि क्या वो ये भी गुनाह कर सकता है? फरमाया। पूछा गया क्या वो झूठा हो सकता है? फरमाया नहीं, सुभान अल्लाह, कोई गुंजाइश नहीं है। और हमें हुक्म दिया गया वकूनू मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अल-हक़्क़ु मुर्रुन, अरबी में हदीस भी है और कहावत भी कि सच कड़वा होता है, मगर मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच बोलते हैं, करवाहट का कोई गुमान नहीं है। वाह। इसका मतलब ये हुआ कि सच कहने का भी सलीका होता है और कहने वाले का अंदाज भी होता है। हम लोग आजकल एक दूसरे को झूठ का ताना तो देते हैं मगर लहजों पर हमारी तवज्जो नहीं है। अल्फाज का चुनाव, मेरे आवाज़ का ज़ेर व बम कम ज़्यादा कहाँ कर रहा हूँ। मसलन माँ बाप से ही बात कर रहा हूँ, यूँ लगता है जैसे हम किसी महकूम और हाकिम का मसला आ जाता है। तो हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं
اور نبوت کے حوالے سے کسی طرح کسی عیب کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ان کی ذات میں ہمارے لیے بہترین نمونہ. تو جس کو اللہ بہترین نمونہ بنائے وہاں سب کچھ بہترین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں کسی اب کوئی کہے کہ بے عیب تو اللہ کی ذات ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول بے عیب، تو اللہ تعالی خود سے بے عیب ہے، نبی کو اس نے بے عیب بنایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرق ہو گیا نا. دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات و صفات پر دلیل بن کر آئے ہیں، اور دلیل ہوتی ہے دعوے کی. دلیل کمزور پڑ جائے تو دعویٰ کمزور پڑتا ہے. لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دلیل ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو دلیل اور برہان بن کر آئے ہیں اس میں نقص نہیں ہے. بے شک. ہماری سوچ میں، ہمارے علم میں، ہماری فہم میں، ہماری رسائی میں، تخیل میں وہاں نقص ہو سکتا ہے، نبی میں نقص نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صادق اور امین، اور تمام جیسا کہ آپ نے عنوان رکھا ہے بلغ العلا بکمالہ، اسی میں مصرع ہے حسنت جمیع خصالہ، کہ ان کی تو ہر بات ہی پیاری ہے، سبحان اللہ اچھی ہے. وہاں کسی نقص کا شائبہ، یعنی گمان بھی نہ کرے کہ نقص ہوگا. ہاں نقص ہوگا تو مجھ میں ہے، وہاں نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہونا، امانت دار ہونا، شرم و حیا والا ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نرم مزاج والا ہونا، بردبار ہونا، یہ ساری خوبیاں یقینی، بے شک لازم، یعنی یہ نبی سے جدا نہیں ہو سکتی. نبی سے کوئی خوبی، ایک جملہ کہہ رہا ہوں شاید آپ سے لوگوں کو پہنچ رہا ہے، میرے نزدیک خوبی وہ ہے جو ذات مصطفیٰ میں ہے. واہ. جو ذات مصطفیٰ میں نہیں وہ خوبی ہی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ذہن میں رہے. علامہ صاحب، ایک یعنی جب ہم دور جاہلیت کی بات کرتے ہیں جس میں یعنی جو عرب کا پورا معاشرہ تھا وہ اخلاقی پستیوں کا شکار تھا، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ میرے آقا سچ بولتے ہیں، امانت داری سے کام لیتے ہیں، تجارت کی ایسی مثال دیتے ہیں جو شاید مطلب قرآن پڑھیے نا، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. حضور اپنے 40 سالہ وہ گنتی کی مدت کو بطور دلیل پیش کر رہے ہیں، میں نے تم میں اپنی عمر کا اتنا حصہ گزارا ہے، پھر بھی عقل نہیں کرتے ہو. کیا مطلب کہ آلودگی والے معاشرے میں رہ کر وہ کردار پیش کیا کہ دشمن کہتے ہیں نا الفضل ما شہدت بہ الاعداء، بزرگی بڑائی وہ ہے جس کی دشمن گواہی دیں. تو دشمن گواہی دے رہے ہیں، غیروں کے پاس بھی جا کے، دوسرے بادشاہوں کے پاس بھی جا کے کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے، وہ شرم و حیا والے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاشرے میں یہ کردار آپ کی نبوت کے لیے بھی اور آپ کی شان کے لیے بھی اور انسانی کمال. میں جملہ کہہ رہا ہوں، میرے نبی کے ایک ہے نبوی کمال، نبی ہونے کی، ایک ہے انسانی کمال. دنیا ایک انسانیت میں کوئی آپ کے انسانی کمالات کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. بے شک سبحان اللہ. یعنی وہ ایسے انسان جیسے اعلیٰ حضرت نے کہا انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے، یہ کہ ان جیسا کوئی انسان بھی نہیں ہے. اب وعدے کے لحاظ سے، گفتگو کے لحاظ سے وہ لوگ، آپ نے خود کہا ان کے ہاں نسل در نسل خون ریزی تو چھوٹی سی بات تھی جی، چھوٹی سی بات پر وہ ایک دوسرے سے لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتے تھے، اور پھر ایک نسلوں قتل تک وہ چلتا تھا. وہ اس معاشرے میں رہ کر کردار پیش کیا، اور دشمنوں نے گواہی دی کہ یہ صادق بھی ہیں اور امین بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، اب ان کی تعریف تو کرنی ہی کرنی ہے، سیکھنا کیا ہے؟ کیا ہم لوگ مسلمان کہلا کر، کیونکہ ہمارے ہاں شاید یہ ایک کہتے ہیں نا
گناہ وہ ہے جو کوئی دوسرا کرے، جو میں کر رہا ہوں وہ گناہ نہیں ہے۔ تو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے دنیا کو بتانا ہے کہ وہ صادق اور امین ہیں، تو کیا مجھ میں بھی کچھ اس کا اثر ہے؟ کیا میں بھی سچ بولتا ہوں؟ کیا میں بھی امانت سے کام لیتا ہوں؟ اگر نہیں تو پھر میں اپنی نسبت جب جوڑ رہا ہوں تو مجھے تھوڑا سا شرمندہ ہونا چاہیے۔ مجھے فخر کب ہوگا؟ جب میں اس کردار کو اپناؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، عدل و انصاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس طرح کا تھا کہ اگر ہم اس واقعے کی بات کریں جو خانہ کعبہ میں حجر اسود نصب کرنے کے حوالے سے، یعنی ایک ایسا مسئلہ ہوا تھا کہ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ دوسرے قبیلے سے سبقت لے جائے اور اسے یہ شرف حاصل ہو کہ وہ خانہ کعبہ میں حجر اسود کی تنصیب کرے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسئلے کو حل فرما دیتے ہیں۔ مختصراً بیان فرما دیجیے گا۔ مختصراً یہ ہے کہ اس زمانہ جاہلیت میں بھی، جہالت بھی اور جاہلیت میں بھی، تعصب اور دشمنی میں بھی، ان لوگوں کے نزدیک کعبہ محترم، کیونکہ کعبہ کہتے ہی عزت والے گھر کو ہیں، تو اس میں انہوں نے وہی آمدنی کے جو جائز ہے، حلال ہے، وہ لگانی ہے۔ اسی لیے حتیم کی عمارت نہیں بن سکی، اس کو انہوں نے کھلا رکھا۔ ان کے ہاں یہ قوم پرستی بہت تھی، جس کو اسلام نے ختم کیا۔ گورا، کالا، اونچا، پست ہے جو بھی، یا خاندان یا پیسے یا یہ چیزیں نہیں رکھی، ان میں بہت تھی کہ ایک دوسرے سے وہ باقاعدہ اس کے، اب میں اس کو کیا نام دوں، تعصب کے ساتھ نہیں، تعصب سے سخت لفظ کوئی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، جو ان میں پایا جاتا تھا کہ اگر فلاں شخص جو ہے وہ فلاں قبیلے کا ہے تو اس دشمنی کی وجہ سے میں اس کے ساتھ اچھا کرتے ہوئے بھی نہیں کروں گا۔ یعنی یہ ضد ہو گئی تھی اس طرح کی، اس حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع دیا اس میں تو ان تمام رسومات کو پیروں تلے رون دیا نا، وہ مٹانے آئے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ تعمیر تو ہو گئی ہے، اب مسئلہ آ گیا ہے حجر اسود کا لگانے کا۔ تو مختصر کر رہا ہوں کہ بات آ گئی تھی قتل و غارت تک۔ صرف یہ نہیں تھی کہ میں نے لگانا ہے، باقاعدہ اس حد تک بات پہنچ گئی تھی کہ خون کی ندیاں بہہ جائیں۔ اس میں سے کسی نے کہہ دیا کہ جی کل جو باب بنی شیبہ، ایک دروازے کا نام ہے، جو اس سے داخل ہوگا اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہمیں قبول ہوگا۔ خود ہی ان کے منہ سے نکلا۔ خدا کی قدرت، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے داخل ہوئے تو وہ لوگ خوش ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خوش ہوئے کہ یہ صادق بھی ہے، صادق اور امین تشریف لے، یہ جو بھی کہیں گے ہمیں قبول ہوگا۔ یعنی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر شریف اس وقت 35 برس تھی، تو وہ خوش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چادر منگواتے ہیں، اس میں اپنے ہاتھ سے رکھ دیتے ہیں، سب سے اٹھوا لیتے ہیں، سب کو حصہ مل جاتا ہے، اپنے ہاتھ سے نصب کر دیتے ہیں، جو ہمارے لیے برکت ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ کا ایک واحد واقعہ بھی بتاتا ہے کہ اسلام دہشت کو، جنگ کو، خون ریزی کو، تعصبات کو مٹانے آیا ہے، بڑھانے نہیں آیا ہے۔ اسلام نشانہ بنا ہے دہشت گردی کا، اسلام نے کبھی نہیں کی۔ نبی سکھا رہے ہمارا وہ دین جو ناحق پانی بہانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ خون بہانے کی کہاں سے اجازت دے گا؟ سبحان اللہ، سبحان تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاشرے میں یہ کردار، اب یہاں سے پتہ چلا کہ مجھے اگر تبلیغ کرنی ہے، تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے بات پہنچانا، حق کا پیغام پہنچانا، تو مجھے لفظوں سے زیادہ کردار میرا ہو، متاثر کرے، ورنہ بات کہنے والا خود اس کا عمل نہیں ہوگا تو اس میں اثر کہاں سے آئے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی ہے، امین بھی ہے۔ ہجرت کی رات ہے، لوگ تلواریں لیے برے ارادے سے مکان کا گھیراؤ کیے ہوئے ہیں۔ اس حالت میں بھی حضرت علی سے فرمایا یہ مکہ والوں کی امانتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ خون کے پیاسے ہیں، جان کے دشمن ہیں، ہڑپ نہیں کر رہے، ضبط نہیں کر رہے، پھینک نہیں رہے، فرمایا یہ ان کو صبح لوٹانا اور میرے پیچھے آ جانا۔ اس حالت میں بھی پیغام کیا دیا ہے؟
ہمارے ہاں تو ذرا سی دشمنی میں ہم پتہ نہیں کسی کا کیا کیا ضبط کر لیں اور کیا کیا مار لیں، وہ خواہ ادارے ہوں خواہ وہ افراد ہوں، ہمارے ہاں تو کوئی حال ہی نہیں ہے۔ امانت داری یہ اتنی تاکید اس کی اس وقت بھی، وہ جو جان کے دشمن ہیں ان کے لیے بھی نہیں ہے۔ اور ہمیں کیا کہا گیا کہ گواہی کو چھپائیں نہیں، اور کسی مخالف کے لیے ہم گواہی دیتے ہوئے وہاں بھی جھوٹ نہ بولیں۔ استغفر اللہ۔ یہ اسلام ہے۔ یعنی دشمن کے بارے میں بھی ہمیں کیا حکم ہے کہ غلط بیانی سچائی سے نہیں کام کرنی۔ لیں۔ تو اسلام میں بلکہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ اتنے بڑے ولی ہیں، آپ کو ولایت کیسے ملی؟ فرمایا سچ کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے یہ سچ اپنے معاشرے سے دور کر دیا ہے۔ تو سیرت سنتے ہوئے اگر میں عہد کر لوں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، ہمارے پورے معاشرے میں بہت تبدیلی آ جائے۔ ایک گھر فیصلہ کرے، ایک گھر سے آگے بات چلے۔ تو ہمیں یہ سیکھنا بھی ہے، صرف ذکر ہی نہیں کرنا، سیکھنا بھی ہے کہ ہماری باتوں میں، وعدوں میں، ہمارے جتنے ایگریمنٹس ہوتے ہیں ان سب میں سچائی ہو، اور کسی چیز کو پوشیدہ نہ رکھیں، اور دشمن کی بھی اگر بات صحیح ہو تو اس کو اکنالج کریں، اس سچائی سے کام لیں، بجائے اس کے کہ ہم ایک کبھی عورت گواہی بیٹھی دینی ہے، ہو تو عورت بیٹھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مٹھی بند ہے اس کی، بچے کو بلا رہی ہے، اور بچہ جو ہے لازمی بات ہے، آپ کو پتہ ہے پیار کرتے ہیں تو آپ اس کو کوئی نہ کوئی لالچ دیتے ہیں۔ تو وہ کہہ نہیں ادھر آؤ، جس طرح ہم آج کا کہتے ہیں نا ٹافی دیں گے یا کینڈی دیں گے، تو وہ کہہ نہیں ادھر آؤ تو میں کچھ دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ دینے کا ارادہ تھا یا ویسے ہی کہا؟ اس نے مٹھی کھول کے دکھایا کھجور، فرمایا ورنہ یہ بھی جھوٹ لکھا جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بالکل علامہ صاحب صحیح فرمایا آپ نے۔ آپ اجازت میں تو یہاں ایک چھوٹا سا تھوڑی دیر کے لیے ہم توقف کرنا چاہیں گے۔ ضرور ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے ہمارے اور آپ کے درمیان اور علامہ صاحب کے درمیان حائل ہے۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو مزید اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین۔ جی ویورز، ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ اور اب سلسلہ ہے مہر نبوت کا۔ یہ وہ سیگمنٹ ہے جس میں ذہنی آزمائشی مقابلہ کیا جاتا ہے، یعنی آپ کی ذہانت کو، آپ کی نالج کو جانچا جاتا ہے کہ کس قدر آپ کی نالج ہے، کتنی معلومات آپ رکھتے ہیں، خاص طور پہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ کیونکہ آج ہماری اس ٹرانسمیشن کا یہ پہلا کوئز سیگمنٹ ہے، اس لیے آج کے پروگرام میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے حوالے سے سوالات کریں گے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ اپنے آج کے اس مقابلے کا باقاعدہ آغاز کریں، آئیے اپنی آج کے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کا تعارف آپ سے کراتے ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں اپنے پہلے پارٹیسپینٹ کی جانب۔ جی السلام علیکم، اپنا تعارف کرائیے گا۔ وعلیکم السلام، مائی نیم از شاکر اللہ، اسٹوڈنٹ آف انڈس یونیورسٹی، اسٹوڈنٹ آف BE Electrical and Electronics Engineering and currently studying in 8th semester. اوکے جی، سیکنڈ جو ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں، جی آپ اپنا تعارف کرائیے گا۔ وعلیکم السلام، مائی نیم از حافظ محمد شجاعت علی اینڈ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف انڈس یونیورسٹی 7th semester BE Electrical Power. ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی بیٹا آپ اپنا تعارف کرائیے گا۔ وعلیکم السلام، آئی ایم انیتا لیاقت، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف DPT ڈاکٹر آف فزیکل تھراپسٹ 2nd semester. سیکنڈ سیمسٹر، اوکے۔ ناظرین، آپ کو یہاں یہ بتاتے چلیں کہ ہم شکر گزار ہیں انڈس یونیورسٹی کے، جنہوں نے یہ آڈیٹوریم ہمیں دیا ہے جہاں سے یہ ٹرانسمیشن آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ یہاں آڈینس میں بھی انڈس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس آج موجود ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا ہمیں آڈینس ہوتی ہے تو ذرا پروگرام یا ٹرانسمیشن کوئی جو چیز کی جاتی ہے اس میں ذرا تھوڑا انسان بیک اپ ہو جاتا ہے، اسے اور زیادہ کانفیڈنس ملتا ہے۔ بہرحال اپنے آج کے مقابلے کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے پہلے پارٹیسپینٹ کی جانب چلتے ہیں۔ جی آپ تیار ہیں؟ جی۔ آپ سے میرا پہلا سوال ہے، مجھے بتائیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سال کو کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ میں 3 چوائسز آپ کو دوں گا، عام الکعبہ، عام الفیل یا عام النصر۔ عام الفیل۔ عام الفیل بالکل درست جواب ہے جی، تالیاں ہونی چاہیے۔ دوسرا سوال میرے بھائی آپ سے کروں گا میں، مجھے بتائیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کے کس مقام پر پیدا ہوئے؟ یعنی جس مقام پر پیدا ہوئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر مبارک تھا، اس علاقے کا نام کیا تھا؟ سوق المناف، سوق اللیل یا سوق الشمس؟ سوق اللیل۔ سوق اللیل بالکل درست جواب ہے، تالیاں ہونی چاہیے۔ لیل کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ ویسے ہی آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، اور سوق کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ لیل کا مطلب ہوتا ہے رات جی، اور سوق کا مطلب میرے خیال میں سے صبح کا۔ نہیں، گولڈ سوق کا نام سنا ہے آپ نے دبئی میں؟
بازار بالکل درست جواب ہے، بازار کو کہتے ہیں. یہ سوال نہیں تھا یہ میں ویسے ہی جنرل نالج کے لیے آپ سے پوچھ رہا تھا. تیسرا اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا وہ کون سی رضائی والدہ تھیں جن کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر تعظیم بجا لایا کرتے تھے اور خود اپنے ہاتھ سے ان کے لیے چادر بچھاتے تھے؟ 3 چوائسز دیتا ہوں: سویبہ، حلیمہ سعدیہ، ام ایمن. حلیمہ سعدیہ. حلیمہ سعدیہ بالکل درست جواب ہے. یوں آپ نے 3 سوالوں کے 3 میں سے 3 بالکل درست جواب دیے. ہم سیکنڈ اپنے جو ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں ان کی جانب چلتے ہیں. اچھا، یہ حافظ ہیں ماشاءاللہ، تو کتنے عمر میں آپ نے حفظ کیا تھا؟ میں نے جو ہے وہ 12 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا. 12 سال کی عمر میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا اس کو نہ صرف اس کو بار بار دہرانے کی بلکہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق، اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے پہلا سوال کرنا چاہوں گا میرے بھائی. مجھے بتائیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا تھا؟ اب یہاں میں آپ کو چوائسز دیتا ہوں: حضرت ابو طالب، حضرت عباس، یا حضرت عبد المطلب. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا مبارک نام آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے رکھا. سبحان اللہ، بالکل درست جواب ہے جی، تالیاں ہونی چاہیے. دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا کہ پیدائش کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دایا کے ہاتھوں میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جن دایا کے ہاتھوں میں ہوئی، ان کا نام کیا تھا؟ امیمہ، فضیلہ یا شفا؟ ان کا نام شفا تھا. بالکل درست جواب ہے جی. تیسرا اور آخری سوال میرے بھائی آپ سے کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ چوائسز دیتا ہوں: 5 برس، 6 برس، 7 برس. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی. 6 برس تھی، بالکل درست جواب ہے. اچھا، اب میں آپ سے کرنا چاہوں گا تیسرا اور آخری سوال، اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش دادا کی وفات کے بعد کس شخصیت نے کی تھی؟ ابو لہب، ابو طالب یا حضرت حمزہ؟ آپ کے دادا حضرت ابو طالب نے. ابو طالب بالکل درست جواب ہے. اور آپ دونوں نے سارے سوالوں کے درست جواب دیے. ہم بڑھتے ہیں تیسری پارٹیسپینٹ کی جانب. اپنا تعارف کرائیے گا پہلے. السلام علیکم. آئی ایم انیتا لیاقت. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف ڈاکٹر آف فزیکل تھراپسٹ اینڈ 2nd سیمسٹر. جی چلیں ٹھیک ہے جی. انیتا، آپ سے اب ہم پہلا سوال کر رہے ہیں اس مقابلے کا. 3 سوال کو آپ سے کروں گا. میرا پہلا سوال ہے، مجھے بتائیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے وفات کے وقت کتنی تھی؟ 6 سال، 8 سال یا 9 برس؟ 8 سال. 8 سال 2 ماہ. میں جواب درست مانتا ہوں، بالکل درست جواب ہے جی. دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترکے میں جو خادمہ آئی تھیں بعد میں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں بھی تھیں، ان کا نام بتائیے. سویبہ، ام ایمن یا خوالہ؟ ام ایمن. مجھے افسوس ہے، جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے خوالہ. تیسرا اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کا پہلا غیر ملکی سفر کس ملک کا کیا تھا؟ یمن، عراق یا شام؟ پرومپٹنگ نہیں کیجیے گا پلیز. بہت مشہور ہے. جب ہم کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی بات کرتے ہیں، چاہے ان کا دوسرا سفر ہو جو کہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سامان تجارت پہ جانے کی بات ہو، یا بچپن میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے ہمراہ جب تشریف لے گئے سفر پہ، اور مطلب یہ بڑے مشہور واقعات ہیں. کس ملک کا سفر تھا یہ؟ شام. شام بالکل درست جواب ہے جی. جواب تو آپ کا درست ہو گیا ہے. ٹھیک ہے ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اب تینوں جو پارٹیسپینٹس ہیں اس میں سے 2 پارٹیسپینٹس نے تمام سوالوں کے درست جواب دیے ہیں. انیتا نے جو ہے وہ 1 سوال کا غلط جواب دیا ہے. اس لیے انیتا، ہمیں افسوس ہے، آپ ہمارے اس مطلب کوئز سیگمنٹ میں مزید کنٹینیو نہیں کر سکیں گی، کیونکہ نیکسٹ راؤنڈ ہے. یہ میں ان دونوں کے ساتھ سوالات کرنا چاہوں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لائیں. آپ تشریف رکھ سکتے ہیں. تھینک یو. تالیاں ہونی چاہیے. ویسے انہوں نے بھی اچھا مقابلہ کیا. جی میرے بھائی، آپ کی طرف آتے ہیں. 2 سوال کروں گا. اس مقابلے میں چوائس نہیں دوں گا.
ٹھیک ہے، جو 2 میں سے زیادہ سوالوں کے درست جواب دے گا وہ فاتح ہوگا آج کے پروگرام کا۔ پہلا سوال آپ سے ہے، سفر شام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کس راہب سے ہوئی تھی؟ وہ راہب جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا تھا کہ آپ نبی آخر الزماں ہیں، اور وہ نشانیاں دیکھتا رہا، اور پھر اس نے حضرت ابو طالب سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سفر پہ آگے نہ لے کر جائیں۔ چوائسز نہیں، بغیر چوائسز کے آپ بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے؟ چلیں جی، صحیح جواب ہے بحیرہ۔ مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ دے سکے۔ دوسرا سوال آپ سے کرتا ہوں، دوسرا اور آخری سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے قبل کتنے غیر ملکی سفر کیے تھے؟ اور اگر آپ نے میری گفتگو سنی ہو تو اس کا جواب میں آپ کو ابھی دے چکا ہوں۔ ایک کیسے ہوا؟ ایک تو اس سفر کی بات ہو رہی ہے۔ نبوت، اعلان نبوت سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے سفر کیے تھے غیر ملکی؟ 3 کیے تھے۔ مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے، 2 سفر کیے تھے۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ پارٹیسپینٹ کی جانب۔ جی بھائی آپ مجھے بتائیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا غیر ملکی سفر کس ملک کا کیا تھا؟ یمن۔ نہیں، مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے، صحیح جواب ہے ملک شام کا کیا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ دونوں ایک ہی ملک کے سفر تھے، ایک بچپن میں اپنے چچا کے ہمراہ، اور دوسرا جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سامان تجارت لے کر سفر پہ گئے۔ اب آپ کو ہلکا سا ہنٹ دے کے میں دوسرا سوال کروں گا، دوسرے سفر شام کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کا سامان تجارت لے کے گئے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی اس سفر میں؟ آپ کی عمر مبارک تقریباً 25 یا 26۔ میں جواب درست مان لیتا ہوں، صحیح جواب ہے 24 برس تھی۔ تالیاں ہونی چاہیے جی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ اس سفر یہ جو سفر تھا، اس سفر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آئے اور سامان تجارت لے کر آئے، تو پھر حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ مکے کی ایک متمول خاتون تھیں، جو سامان تجارت ان کا لوگ لے کر جایا کرتے تھے، جب وہ واپس آتے تھے تو کوئی خاطر خواہ منافع نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ سامان تجارت لے کے گئے اور واپس آئے تو اس قدر منافع ہوا کہ متاثر ہو کے، اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری، ان کی دیانتداری سے متاثر ہو کے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیغام بھیجا، یعنی شادی کا پیغام بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے اجازت لے کر، ان سے مشورہ کر کے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقد مبارک ہوتا ہے 25 برس کی عمر میں۔ تو بہرحال اس لیے اس سفر کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور اس سفر میں حضرت بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا غلام میسرہ جو تھا وہ ہمراہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ بہرحال ناظرین، یہ جو ہمارا کوئز مقابلہ تھا یہ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے، اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج جو ہمارے دوسرے پارٹیسپینٹس ہیں اس کوئز مقابلے کے، یہ فاتح قرار پائیں۔ تالیاں ہونی چاہیے جی۔ آپ کو انعامات بھی دیے جائیں گے۔ بہرحال یہاں ہم چھوٹا سا ایک وقفہ لینا چاہیں گے ناظرین، چھوٹا سا ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔